पूरे हिंद को मार दिया है। अभी भुट्टो जिंदा है, नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हो, जिसकी वजह से कराची कचरे में डूबा हुआ। हमें ना इस्लामाबाद से, हमें ना रावलपिंडी से मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। साबिक वजीर आजमों को हम चोरों और डाकुओं के लक़ब से याद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर कभी हलीफ हरीफ बन जाया करते हैं और कभी हरीफ हलीफ बन जाया करते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन और अपोजिशन के ख़िलाफ़ तो हुकूमत हुआ ही करती है, लेकिन अपोजिशन के ख़िलाफ़ होगी ये कम ही हुआ करता है। दो ऐसी जमातें जो कि एक दूसरे को भाई भाई माना करती थी, जो ये कहा करती थी कि एक दूसरे की इज्जत करेंगे, जो बहन भाई भी अपने आप को कहते थे, मरीम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह से खड़ी नज़र आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाने वाले नहीं हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इनकी तोपों का रुख एक दूसरे के साथ साथ हुकूमत की तरफ भी मौजूद है। अभी कश्मीर के अंदर इंतखाबात के इलेक्शन कैंपेन जारी है और ज़ोरों शोर से जारी है। वहाँ एक दूसरे को अजीबो गरीब अलकाबात से भी नवाजा जा रहा है, लेकिन सिर्फ अलकाबात तक मामला रहे तो बात अलग है। यहाँ तो माजी को भी पिछाड़ा जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब की एक स्टेटमेंट, वो अभी आपने शो के शुरुआत में भी सुनी। उस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक यकीनन गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर के बारे में, भुट्टो साहब के बारे में इस तरह की बात कही गई तो फिर इसका रद्द अमल तो आएगा। लेकिन नॉट जस्ट दैट, आज उसका रद्द अमल फिजिकली अली अमीन गंडापुर साहब को फेस करना पड़ा। पाकिस्तान की सियासत का इसी तरीके से रहेगी क्या? इसी तरीके से हम लोग किसी तरफ कीचड़ उछालते हुए और दूसरी तरफ हाथ मिलाते हुए लोगों को देखेंगे, या कोई उसूल की सियासत आएगी भी या नहीं? इसके साथ साथ क्योंकि कानूनी तौर पर अभी कुछ ऐसे फैसले आए हैं तो फैसलों के ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। उन फैसलों में भी बात करेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो इकामा का मामला है, क्योंकि उन्होंने नेशनल एक्सचेकर को कोई नुकसान नहीं दिया इसीलिए वो कोई मसला नहीं, ये कोर्ट की तरफ से फैसला आया। उसके बाद फिर नैब एहसन इकबाल साहब के केस के अंदर भी तजावुज़ कर रही है, या नैब जो है वो सही तरीके से मामलात को नहीं लेकर चली, वो भी चीज़ आगे। शाहिद खान अब्बासी साहब का केस भी सही चल गया। ऐसी बात पर एक वो स्टेटमेंट याद आती है जरदारी साहब की, वो कहते हैं उनका डोमिसाइल और हमारा डोमिसाइल और है। ये डोमिसाइल का मसला है या वाकई में कानून के मुताबिक सारी चीज़ें हो रही हैं और होनी चाहिए हैं? इस तमाम मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बहुत ख़ास मेहमान, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। ख़ास मेहमान हमारे साथ अगले सेगमेंट के लिए भी मौजूद हैं। देखते रहिए न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एतजाज़ साहब, सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट आपके सामने आई है, एक तो उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब जिंदा है लेकिन अभी भी थारे के बच्चे जो हैं वो जिंदा नहीं रह पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज। इससे आगे भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट देम, लेकिन इसके ऊपर आपका पर्सनल रद्द अमल क्या है? नहीं, अगर स्टेटमेंट सिर्फ होती तो आदमी शायद कमेंट ना करता, पर उसने ज़रा और भी भुट्टो शहीद के बारे में कुछ ज़ाती हमला भी किए हैं जो कि बड़ी इसकी मजम्मत करते हैं हम, बहुत सख्त। और बहुत जो पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स हैं और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की शहादत और उसकी मेहनतों, काविशों, कोशिशों, हिम्मतों के दाई हैं, उनको बहुत दिली सदमा पहुंचा इन रिमार्क्स का। बाकी ये कहना कि अगर कहीं पानी नहीं पहुंचा या वो प्यास है, वो उनका हक है, वो कहें, वो क्रिटिसाइज करें, पर वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ात को तो इस तरह ठेस ना पहुंचाने की कोशिश। राइट, लेकिन कोई ऑफिशियल रद्द अमल तो अब तक नहीं आया इस पे, वाई? नहीं, ऑफिशियल भी आ जाएगा, वो तो अगर मीटिंग होगी कोई किसी कमेटी की, सीईसी की या कुछ, तो हो जाएगा। पर मैं तो उससे हट के बात कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि एक हद तक तो लाइसेंस होता है, पर ये इसने तो हदें पाट दी हैं और ज़ाती हमला, और जो कि बिल्कुल
حقائق کے خلاف. رائٹ. اچھا اعتزاز احسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف اس وقت کشمیر میں بہت تیزی کے ساتھ اور بڑی آب و تاب کے ساتھ کیمپین کر رہی ہے، اینڈ دے تھنک کہ کشمیر، آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اپنا زور منوا کر رہے گی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑی ہیوی کیمپین کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جگہ جگہ جا کر جلسے کیے. لیکن کشمیر کے انتخابات سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک نجی دورے پر امریکہ چلے گئے. اس نے کچھ سوالات کو جنم دیا کہ کیا کشمیر کے انتخابات زیادہ ضروری تھے یا نجی دورہ زیادہ ضروری تھا، یا کیا کشمیر، آزاد جموں کشمیر کے اندر انتخابات میں پہلے ہی انتخابات سے ہار مان لی گئی؟ نہیں، ہار ماننے کا کوئی مسئلہ معاملہ نہیں ہے. پچھلی الیکشن میں بھی ہم نے فارم بڑا بہتر انداز میں کیا تھا، اور یہ ابھی جو گلگت بلتستان کے ہوئے ہیں الیکشن، اب آزاد کشمیر کے ہو رہے ہیں، ان میں پیپلز پارٹی انشاءاللہ بڑا اچھا پرفارم کرے گی. اور یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے، کوئی امپورٹنٹ میٹنگز ہی ہوں گی جو نجی بھی ہی ہوں چاہے، پر جو بلاول گئے ہیں، میں ان سے بات میری نہیں ہو سکی کہ کیا میٹنگ دینا ہو، میں ان کا امین ہوں. بٹ وہ آ رہے ہیں، ایک آدھ دن میں 2 دن میں واپس آ رہے ہیں اور پھر کیمپین پہ پہنچے ہوں گے. اچھا، آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بولی ہے، I'm cutting you short here، لیکن آپ نے کہا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوں گی. لیکن ادھر امریکہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے تو یہ بات آئی ہے کہ جی ہم واشنگٹن ڈی سی نہیں جائیں گے، اور اہم ملاقاتیں تو زیادہ واشنگٹن ڈی سی میں ہی ہوا کرتی ہیں. تو یہ کون سی اہم ملاقاتیں ہیں اعتزاز صاحب جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ واٹ کوڈ امپورٹنٹ میٹنگ تو کہیں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ ضروری کہ ڈی سی کی تو کوئی شرط نہیں ہوتی اس میں. بٹ واٹ دے کین کوڈ بی، میں اس میں امین نہیں ہوں. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، تو میں کوئی اسپیکولیٹ اپنی پارٹی کے بارے میں ہی کرنا شروع کر دوں. دوسری پارٹی کے بارے میں تو کر لیتے ہیں کوئی اسپیکولیٹ. اپنی پارٹی کے بارے میں نے اسپیکولیٹ کیا تو وہ سمجھا جائے گا کہ یہی آفیشیل بات ہے. تو جس بات کا مجھے علم نہیں ہے، یہ گون سڈنلی، وہ آئیں گے، بتائیں گے ہمیں، سب کو ان کانفیڈنس لیں گے. اینڈ آئی ایم شیور ہی ہیو گڈ ریزن فار گوئنگ ٹو امیریکا. رائٹ. اعتزاز احسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این ہاتھ تھامے چل رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے. انتخابات کے بعد جو سلیکٹڈ کا نعرہ لگا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی آیا، لیکن یہ پھر پی ڈی ایم چلی، پی ڈی ایم نہیں چل سکی، اور اب کشمیر کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو الزام لگاتی ہے پیپلز پارٹی پہ کہ آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیا ہے، وہ صحیح ہے، یا وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اب قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہے، وہ والا الزام ٹھیک ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل سٹرائک کرنے کا الزام لگا رہے ہیں. کس نے اصل ڈیل سٹرائک کیا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، 2-3 بیانات تو مسلم لیگ نواز کے معتبر ترین حلقوں کے دیکھ لیں نا. ایک کہ انہوں نے کہا، یہ شہباز شریف نے خود کہا کہ میں پیر پکڑنے کو تیار ہوں، وہ خود پاؤں پکڑنے کو تیار ہے. دوسرا، یہ جو شاہد خاقان عباسی نے، جو ان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے خود کہا کہ 2 باتیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن، ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، اور اب ہم بھی دھاندلی کے ذریعے ہی اور چوری کے ذریعے ہی آئے تھے گورنمنٹ میں. یہ تو انہوں نے تسلیم کیا خود. کسی اور کے خلاف الزام تو ثابت ہو نہ سکے، ہو یا نہ ہو سکے، لیکن اپنا اعتراف تو اس کو تو مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہے نا. جو اپنی جانب سے اقبال جرم کر لے. اور پھر محمد زبیر کا جو بیان ہے وہ بڑا واضح ہے. آپ کے پاس، اگر پروڈیوسر کو کہیں گے کہ وہ آپ کا نکال کے ابھی چلا دے گا، کہ اس نے کہا کہ ہماری صلح ہو گئی ہے اس فوج کے ساتھ،
اور اب عمران خان کو تو سیڑھی کو ایک ٹھوکر مارنے کی ضرورت ہے اور وہ سیڑھی سے دھڑام سے گر پڑے گا اور ہماری صلح ہو گئی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی تو یہ جماعتیں ہیں بھائی, انہوں نے تو ہر مطلب ہے جو انہوں نے آبیاری کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, بڑی 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 خدمت کی ہے, بہت خدمت کی ہے. یوں ہی نہیں, ان کے ساری مقدمات بھی ان کے بڑے دبانگ انداز میں ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. آپ سوچیں کہ اگر پیپلز پارٹی کا فارن منسٹر یا پیپلز پارٹی کا ڈیفنس منسٹر یا پیپلز پارٹی کا واٹر اینڈ پاور منسٹر کسی فارن کمپنی کی تنخواہ لیتا ہوا تو مطلب ثابت ہو جاتا, وہ خود تسلیم کر لیتا کہ میں نے تنخواہ لی ہے, اور ایک 10-12 درہم نہیں 40,000 درہم ماہانہ تنخواہ لیا ایک فارن ایک غیر ملکی کمپنی سے, اس کو کوئی چھوڑتا رائٹ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اعتزاز صاحب, آپ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کا جو کیس کے اندر پازیٹیو فیصلہ آنا شروع ہوا ہے, یا شاہد خاقان عباسی صاحب کے کیس کے اندر جو پازیٹیو فیصلہ ہے, یا احسن اقبال صاحب کے بارے میں جو کہا گیا کہ نیب جو ہے وہ غلط طریقے یا غلط سمت میں جا رہی ہے, یہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا نتیجہ ہے. یہ تو وہ تو قانون اپنی جگہ پر موجود ہے, سیاست اپنی جگہ پر موجود ہے, یہ انڈیپینڈنس آف انسٹیٹیوشنز کدھر گئی پھر؟ انڈیپینڈنس آف انسٹیٹیوشنز سے تو زیادہ انہوں نے کیپچر آف انسٹیٹیوشنز کیا ہوا ہے. دیکھیں یہ ایک آدمی یا ایک خاندان ایک درخت لگاتا ہے, اس کی آبیاری کرتا رہتا ہے کہ وہ کل وہ پھل پھول کے بڑا افسر ہو جائے گا, وہ کرنل ہو جائے گا, وہ میجر جنرل ہو جائے گا, بڑی عزت ہوگی, وہ آرمی چیف ہو جائے تو بہت ہی بڑی بات ہے, وہ ہائی کورٹ کا جج ہوگا, وہ سپریم کورٹ کا جج ہوگا, وہ کچھ نہ کچھ ہمارے امداد کر سکے گا. اب اگر آپ نے سارے جنگل کی آبیاری کی ہو, مسلم لیگ نواز آپ کو پتہ ہے 5 سینٹ کی سیٹیں دے چکی ہے سپریم کورٹ کے ججز کو, 5 سینٹ کی سیٹیں. ان کا کیا تعلق ہے مسلم لیگ نواز سے؟ ان ججز کو بھی نہیں لینا چاہیے تھا. ایک کو صدر بنا چکی ہے پاکستان کا, صدر مملکت, ایک کو گورنر, اور دوسرے کو یعنی اسی کو ویسے پر صدارتی امیدوار بھی, یعنی 2 کو صدر بنانا چاہتی تھی سپریم کورٹ کے ججز کو. ایک گورنر بنایا, ایک کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا کرکٹ بورڈ کا. دیکھو اتنے اب یہ جب آپ یاری کی ہو اس طرح, اور آپ کے لگائے ہوئے ہیں زیادہ تر شہباز شریف کے لگائے ہوئے ہائی کورٹ کے ججز ہیں, وہ وہاں تک اس لیول تک کی پہنچے ہیں کہ پچھلے 8-10 سال میں جتنی دیر یہ رہے ہیں چیف منسٹر, ان سالوں میں وہ جو لگے ہیں وہ اب ذرا سینئر ججز ہو گئے ہیں. تو انہوں نے آبیاری کی ہے سارے جنگل کی. ایک آدھ پہ فیور نہیں کرنے کا ان پہ ضروری الزام لگ سکتا. گو سرخ پاسپورٹ بھی انہوں نے جج صاحب کو دیا تھا. ایک جج نے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے سرخ پاسپورٹ دو, وزیر اعظم نواز شریف نے آرڈر کر دیا اس کو دے دو. اس پہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے, ناٹ انٹائٹلڈ ٹو اٹ. انہوں نے کہا دو. اب یہ تو خدمت کرنے والے, اور پھر ان کے حق میں اگر ایسی باتیں ہوں, میں تو سمجھتا ہوں یہ انسٹیٹیوشنل باعث بن جاتا ہے جو ان کے حق میں ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں کہ نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا ہے صرف اقامے پہ, اس نے تنخواہ نہیں لی, اور خواجہ آصف کو ڈسکوالیفائی ہی نہیں کیا, نہ صرف اقامہ ہی نہیں لیا, اس نے تنخواہ بھی لیا اور وہ تسلیم بھی کرتا ہے. شارٹ ہیئر اعتزاز صاحب, لیکن اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے ایک ہائر کورٹ کے اندر, جو کہ سپریم کورٹ ان دس کیس وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے کیس میں اقامے کے اوپر ان کو سائیڈ پہ کیا گیا, اور ایک لوور کورٹ پھر اس کے بعد فیصلہ یہ دیتی ہے, ان دس کیس ہائی کورٹ فیصلہ یہ دیتی ہے کہ نہیں یہ اقامے والا مسئلہ نیشنل ایکسچیکر کو اس نے نقصان نہیں دیا خواجہ آصف صاحب کی ادھر اقامے کی وجہ سے. تو ڈز دیٹ میک سینس؟ کیا اس پریسیڈنٹ کو فالو کرنا ایک لوور کورٹ کے اوپر انکمبنٹ ہوتا ہے, کیا ضروری ہوتا ہے, یا کورٹ اپنا فیصلہ بھی لے سکتی ہے؟ نہیں, کورٹ اپنا فیصلہ تو نہیں لے سکتی, یہ تو بڑے کلیئر بات ہے. اگر اقامہ پہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, جو کہ صحیح ڈسکوالیفیکیشن. نواز شریف نے تنخواہ لی ہو یا نہ لی ہو,
کسی ملک کا وزیر اعظم، آپ سوچ سکتی ہیں کہ وزیر اعظم مودی ایک آسٹریلین کمپنی کا ایجنٹ ہو یا اس کے ملازمت کرتا ہو، اس کو پیچھے پڑ جائیں گے لوگ، جوتے مار کے باہر نکالیں گے، عدلیہ اس کو گریب کرے گی. برطانیہ کا وزیر اعظم ہو اور وہ ایجپشین فرم سے کانٹریکٹ یا کانٹریکٹڈ امپلائمنٹ پہ ہو، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی ممکن ہے کسی ملک میں، کسی آئین میں؟ ہمارے آئین میں بالکل ممکن نہیں ہے. اچھا اعتزاز حسن صاحب، جی جی رائٹ. اچھا اعتزاز حسن صاحب، یہاں ایسا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این ہے، آپ لوگ آپس میں اپوزیشن لڑ رہی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کمپلیٹ سیف ہے، اور وہ جو کہا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اپوزیشن سے، کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم اس کو سچ اور صادر مان لیں؟ آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اس میں شک نہیں ہے، پر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ کے اچھا سوال یا لوگوں کے سوال سے کوئی ہمیں پاک پوتر ہوتا نظر اس طرح، اور جوڈیشری اور اس طرح امتیازی سلوک ہوتا ہوا کہ خورشید شاہ تو جیل میں بیٹھا ہے، ایسٹس کا ہی کیس ہے اس پہ، اور اس کی اچھی والی بزنس تھی. اگر آپ جا کے دیکھیں کتنی اس نے بزنس پہلے کے ایئرپورٹ تک بنائی ہوئی تھی اس کی کمپنی نے سندھ میں ایک، تو یہ وہ ابھی تک اندر بیٹھا ہو، اور ادھر پنجاب ہائی کورٹ سے لوگ بس فارغ ہوتے جائیں، اور ان کی بنیاد بھی وہ ہو. اب جس بنیاد پہ ریلیف ملی ہے ان کو، جو ابھی ان کے ریلیز ہوئے ہیں یا کنفرم ہوئی ہیں جن کی بیل، وہ بنیاد پہ سپریم کورٹ نے اس بنیاد پہ میاں محمد نواز شریف کی ضمانت کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہوئی تھی وہ سیٹ اسائڈ کر دی تھی، اور انہوں نے بڑا آبزرویشن دی تھی کہ آپ سارا کیس تو نہیں، یہی تو نہیں فیصلہ کر سکتے کہ جی جو ہے شخص یہ بالکل بے گناہ ہے. بے گناہی کا وقت تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے جب فائنل فیصلہ آپ کریں گے، ابھی تو آپ نہیں کر سکتے. فائنل فیصلہ جب گواہیاں، شہادتیں، جرا اور سب کچھ مکمل ہو جائے گا، آپ بیل کی سٹیج پہ ہی اس کو بے گناہ قرار دے رہے ہیں، اور وہ خیر اس پہ بڑے پھلے پھولے پھرتے ہیں. ان کا حق ہے کہ وہ پھلے پھولے پھریں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے. اب آج سٹوری آئی ہے کہ انہوں نے ایک اسپینش فرم نے وہ جو ملتان کی بس ہے سروس اور وہ جو میٹرو بس ہے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، اور اس کمپنی نے نیب کو لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کرپٹ پریکٹس کی اور رشوت لی ہم سے. آج وہ اخبار میں کیس تھا کہ وہ کیس ہی وڈرا ہو گیا، وہ ان کے کیس کی. اچھا تو ڈومیسائل پھر اعتزاز حسن صاحب فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر اسی ڈومیسائل کے ساتھ پہلے بھی تو آپ پی ایم ایل این کے ساتھ چلتے رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے. پہلے وہ پیٹ چاک کر کے پیسے نکالنے کی بات، سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات پی ایم ایل این آپ لوگوں کے بارے میں کہتی رہی تھی، آپ لوگ مودی کا یار کہتے رہے تھے، لیکن پھر مل کر بیٹھتے ہیں، پھر گولز ایک ہو جاتے ہیں، پھر راستے جدا ہو جاتے ہیں، تو لفظی جنگ شروع ہو جاتی ہے. کیا پاکستان کی سیاست اسی طریقے سے چلتی رہے گی اعتزاز صاحب؟ بدقسمتی سے میرا خیال ہے اسی طریقے سے چلتی رہے گی. لیکن ایک سٹیٹمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اعتزاز صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو گرا دیتے لیکن پی ایم ایل این پاؤں پکڑنے کو تیار ہو گئی. آپ گورنمنٹ کو کیسے گرا دیتے جبکہ استعفیٰ دینے کو پاکستان پیپلز پارٹی تیار نہیں تھی؟ لانگ مارچ احتجاج جو تھا وہ ہو کے نہیں دے رہا تھا، تو پیپلز پارٹی کیسے گرا دیتی حکومت کو؟ حکومت کو گراتے وقت تو کوئی اتنی دشواری نہیں ہونی تھی، نمبرز کی گیم تھی، اور بجٹ کا موسم تھا. بجٹ کے موسم میں تو آپ حکومت کو گرا سکتے ہیں آن ڈیفیٹنگ آن دا بجٹ. ضروری نہیں ہے کہ 172 کا ہو، اس سے آپ کو نہیں دینے. وہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ موو کرتے ہیں تو وہ آپ کو دکھانے ہیں 172. اس میں تو آپ نے ایک ووٹ پہ جو بجٹ کا ووٹ ہے اس پہ ڈیفیٹ کرنا ہے.
تو میرا خیال ہے اگر کوئی امکان آیا تھا عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ڈیسائسو سٹیپ کسی کا، تو وہ بجٹ کے دوران ہی آیا تھا، جب کہ پیپلز پارٹی نے پیشکش کی تھی اور یہ تجویز دی تھی کہ اس کو اس میں سارے نمبر پورے کر کے اور ووٹ آؤٹ کریں. پر وہ تو جس دن ووٹ آؤٹ کرنے کا جب موقع بھی تھا، اس دن تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں آئے، اس دن ان کے 38 MNAs نہیں آئے. تو وہ کسی کا اشارہ تھا کہ بھئی نہیں جانا. جب بھی وہ نہیں آئے تو آپ اشاروں پہ چلتے ہیں اور دوسروں پہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے سمجھوتا کر لیا یا ڈیل کر لی. رائٹ اعتزاز حسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کی سیاست شاید ایسے ہی چلتی رہنی ہے، لیکن اس سیاست کو اگر ہم نے بدلنا ہے اور بہتر بنانا ہے تو عوامی آواز، عوامی نمائندوں سے سوال پوچھنا بڑا ضروری ہے. بریک کی طرف جائیں گے اور ایک اور صورتحال پہ بات کریں گے. افغانستان کے اندر تیزی سے سچویشن بدل رہی ہے اور یہ سچویشن پورے ریجن کو یعنی پورے خطے کے اوپر اثر انداز ہوگی اور بالخصوص پاکستان پر اثر اس کا اچھا خاصا پڑے گا. ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ کے لیے بھی موجود ہیں. دیکھتے رہیے نیوز نائٹ ود انیکا نثار. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، ڈومیسٹک پالیٹکس کے بعد ذرا ریجنل پالیٹکس کی طرف چلتے ہیں. ابھی تمام تبدیلیوں کا مرکز افغانستان بنا ہے. اس خطے کے مستقبل کے بارے میں کیا ہونے والا ہے یا مستقبل تابناک ہوگا یا نہیں، یہ تمام چیزیں منحصر ہیں اس بات پہ کہ افغانستان کے امریکی فوجی انخلا کے بعد صورتحال کیا ہوگی، حالات کیا ہوں گے. ان تمام کے اندر خطے کے ممالک کا ایک کردار تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ کردار ہے افغانستان کے اپنے باسیوں کا. اور فی الحال افغانستان کے باسی ایک دوسرے سے مڈ بھیر کرتے ہوئے تو ضرور نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات میں تو بسے ہوئے یا بالکل ہی انگروس ضرور نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی حل نظر نہیں آ رہا. حل کیا نکالیں گے، یہ سب سے اہم سوال ہے بالخصوص پاکستان کے لیے، کیونکہ دوست بدلے جا سکتے ہیں لیکن ہمسایہ نہیں بدلا جا سکتا. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں عبید اللہ بہیر، جو کہ ویسے تو لیکچرر امریکن یونیورسٹی ہیں افغانستان کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی روٹس بڑی انٹرسٹنگ ہیں. یہ نواسے ہیں گلبدین حکمت یار صاحب کے، جو کہ مجاہدین کے سربراہ بھی رہے. گلبدین حکمت یار صاحب کے نواسے ہونے کی حیثیت سے اور ایک یوتھ ہونے کی حیثیت سے وہ کیا سوچتے ہیں ان سے جانیں گے. عبید، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو ٹوڈے. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. عبید، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نانا گلبدین حکمت یار صاحب، جو کہ اپنی جماعت لیڈ بھی کر رہے ہیں، افغان گورنمنٹ جو کہ کابل میں بیٹھی ہے اس ٹائم پر، اور طالبان، ان سب کی سوچیں بڑی الگ ہیں، لیکن اتنے زیادہ اختلافات ہونے کے باوجود بھی کیا آپ کو کوئی پوائنٹ آف کنورجنس نظر آتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ایک یکجہتی نظر آئے، ایک پوائنٹ آف کنورجنس ہو جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ افغانستان کے اندر حالات ہیں، بہتر ہونے کی طرف جا سکتے ہیں اور معاملات اتنے نہیں بگڑیں گے جتنے شاید ماضی میں رہے؟ انیشلی تو میں ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ میں کوئی آفیشیل اسپوکس پرسن نہیں ہوں ہماری پولیٹیکل پارٹی کا. نواسا ہونے کے تحت میں آپ کو اپنے رائے دوں گا. حکمت یار صاحب کا کل ہی ایک بیانیہ نشر ہوا جن میں انہوں نے طالبان کو دعوت دی کہ جنگ طریقہ نہیں ہے قدرت حاصل کرنے کا. کاش کہ یہ ایک عملی راستہ ہوتا، اور اگر ان کے پاس کوئی وجہ دلیل ہوتی جنگ کے لیے تو وہ ہمیں بھی بتائے اور ہم بھی ان کے ساتھ شرکت لیں گے. راستہ افغانستان کے مستقبل کے لیے تفاہم کا ہے، ایک پیس ڈیل کا ہے، اور جب تک اس کی طرف جدی اور سچا کام نہ ہو تو افغانستان اسی کشمکش میں ہی مگن رہے گا.
इस कश्मकश से निकालना अफगानिस्तान को बड़ा ज़रूरी है बिकॉज ऑब्वियसली और हम पाकिस्तानी के तौर पर ये चाहते हैं कि वो हो जो अफ़गान लोग चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ ये कि किसी पार्टी की साइड ली जाए। आपने पाकिस्तान का जो ऑफिशियल वर्जन है उसको भी देखा होगा कि पाकिस्तान वांट्स व्हाट अफगान पीपल वांट एट दिस पॉइंट इन टाइम। अफ़गान लोग, अफ़गान यूथ आखिर चाहते क्या हैं? हमें भी ज़रा ये थोड़ी सी क्लैरिटी आए पाकिस्तान में कि व्हाट इज़ इट दैट अफगान पीपल वांट एट दिस पॉइंट। तर्ज आपके सवाल का बहुत पसंद आया मुझे कि आखिर चाहते क्या हैं। तो मसला यही है, जब जमहूरियत का निज़ाम ऑब्वियसली एक दिन में नहीं बनता, उसको सदियां लगती हैं कि वो एक मैच्योर और पुख्तगी की तरफ पहुंचे। अफ़गानिस्तान का बदबख्ताना जमहूरी निज़ाम उतना आगे नहीं जा सका जितना जाना चाहिए था। तो अभी भी जो कुदरत पे या कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो शायद जवान के या अफ़गानिस्तान की आबादी की तमसील मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी आबादी, कोई भी जवान, कोई भी अफ़गान जंग नहीं चाहता। जंग के कोलैटरल्स और नताइज बहुत बुरे होते हैं। अभी भी अफ़गान तल्ख साबिक़े को बुलाने के लिए तैयार हैं। हकीकत ये है कि सुलह जिस टाइम होती है उस वक्त हालांकि तकाजा ये होता है कि एक अदालत हो, एक इंसाफ हो उनके साथ जिन्होंने जुल्म किए, उनके लिए जिनके ऊपर जुल्म हुए। मगर लगता यूँ है कि अफ़गानिस्तान में ये तलखी कबूल करनी पड़ेगी अफ़गानी अवाम को कि शायद इंसाफ ना हो, लेकिन इंसाफ के बदले शायद अमन आए इस वतन में, इस खाक में। राइट। अच्छा उबैद, चाहते ऑफ कोर्स सारे अफ़गानिस्तान के लोग यही हैं कि अमन हो, क्योंकि जंग ऑफ कोर्स एज यू सेड किसी को भी पसंद नहीं, ना ही किसी के लिए कोई फ़ायदा लेकर आती है। हर जंग के बाद मेज़ पर बैठना पड़ता है और वहाँ जाके तमाम मामलात को सॉल्व करना पड़ता है। ये जो अभी खाना जंगी की तरफ अफ़गानिस्तान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन जो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है? किस फरीक को एक कदम पीछे हटना होगा, किस फरीक को एक कदम आगे बढ़ना होगा? यहाँ पर मसूलियत मुख्तलिफ दर्जों पे तकसीम होती है। एक दर्जे पे मसूलियत अवाम की है, लोगों की है, वो सिर्फ अफ़गान की नहीं बल्कि हमसाया ममालिक की भी है कि उनका तर्ज नज़र और दीदगाह जो हम बोलते हैं या नज़र अफ़गानिस्तान के मुतालिक तब्दील हो। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बहुत ही अच्छा तारीख़ है एंड इस तारीख़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। The Pakistani people should want peace in Afghanistan. The Pakistani people should work towards that. बात ये है कि दोनों तरफ एलिमेंट्स हैं जो कि यही तारीख़ी बरादरी को मिटाना चाहते हैं। तो हमें इसकी तरफ सही मानों में काम करना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि अफ़गानिस्तान के दाखिल भी बहुत मसले हैं। एक बहुत बड़े स्केल पे मसूलियत अमेरिका के ऊपर भी आती है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान से गैर मसूलाना विथड्रॉल किया। ज़ीरो प्लानिंग थी उनकी तरफ से, रोड मैप राह गुज़र नहीं था कि क्या करना है यहाँ से। अफ़गान पॉलिटिकल एलिट्स को भी चाहिए कि अपना एक यूनिफाइड प्रपोजल बनाए। अभी थोड़ी सी अच्छी पेशरफ्त हो रही है। एक्स प्रेसिडेंट करज़ई ने पिछले रोज़ बोला कि अफ़गान लीडरशिप दोहा जाएगी और दोहा में देयर इज़ गोइंग टू बी अ मीटिंग विद द तालिबान लीडरशिप जहाँ पर मुहिम मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होगी। एंड यही रास्ता है, मतलब यही जंग का रास्ता। अगर जीत सकते होते दोनों तरफ तो अभी तक जीत चुके होते। ये जंग यूँ ख़त्म नहीं होगी।
اگریڈ 100% اگریڈ. پاکستانی عوام کو پاکستان کو کیا پیغام دیں گے عبید آپ؟ بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جانے کہ افغانستان میں اور افغانستان کے امن کے اندر اور اس پورے ریجن کے امن میں ایز اے ریزلٹ آف پیس ان افغانستان ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں. تو ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہوں گی افغانستان کے لوگوں کی؟ میرا سچ کہوں تو دل ٹوٹتا ہے جب میں ایجوکیٹڈ پاکستانی لوگ جن کے ساتھ میرا اپنا واسطہ اپنی دوستی رہ چکی ہے اور وہ یہ رائے بیان کرتے ہیں کہ افغانیوں کو نہیں آنا چاہیے پاکستان، افغانی ناشکر ہیں، افغانی انڈیا کے ساتھ ارتباط رکھتے ہیں یا پھر ڈرگ ڈیلنگ یا اسمگلنگ میں حصہ لیتے ہیں. یہ وہ جنرالٹیز ہیں، یہ ہیسٹی جنرلائزیشنز ہیں جن کی وجہ سے قوموں کے بیچ میں فاصلے بڑھتے ہیں. اس طرف بھی ایلیمنٹس ہیں جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ افغانیوں کے اندر اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس پیدا ہوں، اور اس طرف بھی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہت مہم ہے. افغانستان میں ابھی جنگ کے حالت میں بھی کبھی کبھار حکومت یوں مواقف لیتی ہے جو کہ اصول کے تحت نہیں ہوتے. مثلا ابھی دو روز پہلے ہی ایک لیکچرر کو گرفتار کیا گیا. میرا انتقاد یہ تھا کہ بے شک حالت جنگ کی کیوں نہ ہو، ہم اپنے اصول نہیں پامال کریں گے، اپنے اصول سے نہیں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی طرح انسانیت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ جو سیاستیں ہیں یہ سیاستیں بہت چھوٹے مدتوں کے لیے رہتی ہیں، لیکن تلخیاں اور یہ یادیں بہت طویل مدت کے لیے رہ جاتی ہیں. افغانستان اور پاکستان ایک شیئرڈ بارڈر، شیئرڈ کلچر، شیئرڈ لینگویج کے تحت بہت کامنالٹیز ہیں. اینڈ obviously ایک افغان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگے کہیں ہجرت کرے. بٹ اگر وہ مجبوری آتی ہے تو I would like to think کہ my assessment of my friends and the hospitality that my generation saw in Pakistan وہ ایک سراب نہ ہو، وہ ایک رہے. اور یہ نئی نسل اگر خدا نخواستہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو کہ ان کا بھی وہی استقبال ہو. یہ جنگ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ کو فریم یوں کیا جاتا ہے کہ پاکستان is willing to accept the wins of this war, the spoils of it, but they are not willing to take the brunt of it. تو وہی بات ہے کہ we've had commonalities and common vision for how we wanted to deal with the USSR, and maybe there were commonalities of how the United States should have left this area. But now it's time to get together and hum yakjehti ka izhar karein. رائٹ، اینڈ کامن گراؤنڈز. یہ کامن گراؤنڈز بہت ضروری ہیں. آبویسلی ہم اپنے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے، دوست تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن ہمسائے تبدیل نہیں ہو سکتے. بٹ عبید اللہ بحیر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. ناظرین، ریجنل پالیٹکس ہو یا پھر ڈومیسٹک پالیٹکس ہو، اسٹیبلٹی ناگزیر ہے. اسٹیبلٹی کے بغیر کہیں بھی اکنامک گروتھ ہونا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کل ممالک ترقی نہیں کرتے، خطے ترقی کرتے ہیں. اور اسی کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، بجائے یہ کہ معاملات بگاڑ کی طرف جائیں کسی طریقے سے. جس طرح ابھی پاکستان بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے کہ جو بھی افغان حکومت چاہتی ہے، جو بھی عوام چاہتی ہے وہ ہو، انسٹیڈ آف یہ کہ جو ہم چاہتے ہیں. تو افغانستان کا حل افغانستان کے لوگوں نے نکالنا ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے مسائل کا حل پاکستان کے لوگوں نے نکالنا ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.